किताब का नाम सूफी की दुनिया, मुसन्नफ जोस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद। बाब नंबर 3, असातीर। नेकी और बदी की कुव्वतों के माबैन नाज़ुक तवाज़ुन। अगली सुबह सूफी को कोई ख़त मसूल ना हुआ। स्कूल में यूं लगता था जैसे आज का दिन ख़त्म ही नहीं होगा, और वो बेहद बेजार हो रही थी। तफरीह के दौरान में उसने जो आन्ना के साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही शाइस्तगी का मुजाहरा किया। वापसी पर रास्ते में उन्होंने तय किया कि जो ही जंगल में नमी कम हुई वो वहाँ किसी रात कैंप लगाएंगी। तवील वक्त गुजरने के बाद जो लामुतनाही मालूम होता था, वो एक बार फिर डाक डब्बे के पास खड़ी थी। उसने जो पहला ख़त खोला उस पर मेक्सिको की मोहर लगी हुई थी। ये उसके अब्बा ने भेजा था। उसने लिखा था कि उसे घर की याद बहुत सताती है, और ये कि उसने पहली मर्तबा शतरंज में चीफ ऑफिसर को मात दी है। अलावा अजी वो सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के बाद अपने साथ जो ढेरों किताबें लाया था वो उसने तकरीबन सब की सब पढ़ डाली हैं। और हाँ, वो भी खाकी लिफाफा जिस पर उसका नाम तहरीर था आ गया था। उसने अपना बस्ता और दूसरी खतूत घर के अंदर रखे और भागती दौड़ती अपने खुफिया ठिकाने पहुंच गई। उसने नए टाइपशुदा कागजात निकाले और पढ़ने लगी। दुनिया की असातीरी तस्वीर। हेलो सूफी, कैसी हो? हमें बहुत कुछ करना है, चुनाचा हम बला ताखीर शुरू हो जाते हैं। फ़लसफ़े से हमारी मुराद इस नए तर्ज फ़िक्र से है जो मसीह की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले बतदरीज यूनान में परवान चढ़ा था। उससे पहले लोग अपने तमाम सवालों के जवाब मुख्तलिफ मज़ाहिब में ढूंढते थे। ये मजहबी तशरीहात असातीर की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती थी। अस्तूरा या मिथ देवताओं के मुतल्लक कहानी होती है। उसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि ज़िंदगी जैसी कैसी है, क्यों है। हज़ारों सालों के दौरान में फ़लसफ़ाना सवालों की अस्तूरी तफसीरों की पूरी दुनिया में अंबार लग गए। यूनानी फ़लसफ़ियों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन तफसीरों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये समझने के लिए कि इब्तदाई फ़लसफ़ी किस तरह सोचते थे, हमें पहले ये समझना होगा कि दुनिया की असातीरी तस्वीर आखिर थी क्या। मिसाल के तौर पर हम चंद नॉर्डाई अस्तूर से लेते हैं। बांस बरेली ले जाने की ज़रूरत नहीं। तुमने गालबन थोर और उसके हथौड़े के मुतल्लिक़ सुना होगा। नॉर्वे में ईसाईयत फैलने से पहले लोगों का अकीदा था कि थोर रथ पर सवार होकर, जिसे 2 बकरे खींचते थे, आसमान के आर पार जाता है। नॉर्वे ज़बान में थंडर के लिए लफ्ज़ थोर्डन है और उसका मतलब है रद की गरज। स्वीडिश ज़बान में रद के लिए लफ्ज़ असाका है। इसकी इब्तदाई सूरत अस अका थी। उसका मतलब आसमान पर देवता का सफ़र है। जब बादल कड़कता है, बिजली चमकती है, बारिश भी बरसती है, जो वाइकिंग किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। चनाचा थोर की ज़रखेज़ी के देवता की हैसियत से परस्तश होती थी। चनाचा बारिश की असातीरी तशरीह यूँ की जाती थी कि थोर अपना हथौड़ा घुमा रहा है, और जब बारिश होती खेतों में बीज फूटने और पौधे परवान चढ़ने लगते। खेत में पौधे कैसे फलते फूलते और बाबर होते हैं, ये चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आती थी, लेकिन इतना वाज़ेह था कि किसी न किसी तरह उनका ताल्लुक बारिश से बनता है। और चूँकि हर शख्स का अकीदा था कि बारिश का किसी न किसी तरह थोर से ताल्लुक है। थोर स्कैंडिनेविया के लोगों के अहम तरीन देवताओं में शुमार होने लगा। थोर क्यों अहम था, उसकी एक और वजह भी थी, और उस वजह का ताल्लुक सारी दुनिया के नज़म से था। वाइकिंग लोगों का अकीदा था कि आबाद शुदा दुनिया एक जजीरे पर मुश्तमिल है, जिसे हमेशा बैरूनी ख़तरात का सामना रहता है। वो दुनिया के इस हिस्से को मडगार्ड कहते थे। इसका मतलब वस्ती सल्तनत है। इस मडगार्ड या वस्ती सल्तनत के अंदर ईसगार्ड या देवताओं की अकलीम थी। मडगार्ड के बाहर अटगार्ड की सल्तनत या दगाबाज देवताओं की ममलकत थी। ये देव दुनिया को नीच तो नाबूद करने की कोशिश करते रहते थे, और इस मकसद के लिए हर किस्म के अयाराना हथकंडे और चालें इस्तेमाल करते रहते थे। इस तरह के बदफितरत अफरीतों को अक्सर इंतशार और बदनज़मी की कुव्वतें कहा जाता है। ना सिर्फ नोरस
سنمیات میں بلکہ دنیا کی تقریباً تمام دوسری ثقافتوں میں بھی لوگوں نے دریافت کیا کہ نیکی اور بدی کی قوتوں کے مابین بڑا نازک توازن ہے۔ وسطی سلطنت کو افریت جن مختلف طریقوں سے تباہ کر سکتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ زرخیزی کی دیوی فریہا کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے۔ اگر انہوں نے یہ کام کر دکھایا پھر نہ کھیتوں میں کچھ اگے گا اور نہ عورتیں بچوں کو جنم دے سکیں گی۔ چنانچہ یہ انتہائی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طور ان افریتوں کی روک تھام کی جائے۔ دیووں کے ساتھ کشمکش میں تھور مرکزی کردار تھا۔ اس کا ہتھوڑا محض بارش ہی نہیں برساتا تھا بلکہ اس سے بڑھ کر کام کر سکتا تھا۔ یہ بد نظمی اور انتشار کی خطرناک قوتوں کے خلاف جدوجہد میں کلیدی ہتھیار تھا۔ اس سے وہ تقریباً غیر محدود قوت کا مالک بن جاتا تھا۔ مثلاً وہ اس سے دیووں کو اپنا نشانہ بنا سکتا اور انہیں ہلاک کر سکتا تھا۔ پھر اسے کبھی یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے گنوا دے گا کیونکہ بوم رنگ کی طرح یہ ہمیشہ اس کے پاس واپس آ جاتا تھا۔ فطرت کا توازن کیسے قائم رکھا جاتا تھا اور نیکی اور بدی کے مابین مسلسل کشمکش کیوں جاری رہتی تھی، یہ اس قسم کے اساطیری وضاحت ہے، اور عین مین وضاحت کی یہی وہ قسم ہے جسے فلسفیوں نے بعد ازاں مسترد کیا تھا۔ لیکن سوال محض وضاحتوں کا نہیں تھا۔ جب خشک سالی اور طاعون جیسی بلائیں سروں پر منڈلا رہی ہوتیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فانی انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ غیر فانی یعنی دیوتا کب مداخلت کرتے ہیں۔ انہیں بدی کی قوتوں کے خلاف جدوجہد میں کچھ نہ کچھ خود بھی کرنا پڑتا تھا۔ وہ یہ کام مختلف مذہبی رسوم کی ادائیگی یا شعائر کی پابندی سے کرتے۔ نورس زمانے کی اہم ترین مذہبی رسم چڑھاوا یا نظر نیاز تھی۔ کسی دیوتا کے حضور نظر پیش کرنے کا نتیجہ اس دیوتا کی قوت بڑھانے کی صورت میں نکلتا تھا۔ مثلاً انسانوں پر یہ لازم آتا کہ وہ دیوتاؤں کے حضور نظر پیش کریں تاکہ ان میں انتشار اور بدنظمی کی قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنے اور انہیں تسخیر کرنے کی قوت پیدا ہو سکے۔ اکثر یہ مقصد کسی دیوتا کے نام پر کسی جانور کی قربانی دے کر حاصل کیا جاتا تھا۔ تھور کو جو بینٹ دی جاتی تھی وہ عام طور پر بکری کی ہوتی تھی۔ جہاں تک اوڈن کا تعلق ہے اس کی بارگاہ میں بعض اوقات انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ اسکینڈینیویا کے ممالک کا مشہور ترین اسطورہ یا متھ ایڈک نظم تھرائم کا منظوم قصہ دا لے آف تھارم میں بیان ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز جب تھور نیند سے بیدار ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہتھوڑا غائب ہے۔ اس پر اسے اتنا جلال آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے اور داڑھی لرزنے لگتی ہے۔ وہ اپنے دست راست لوکی کے میت میں فریہا کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے پر ارائتن لوکی کو دے سکتی ہے تاکہ وہ دیووں کی سرزمین جوٹون ہائم جا سکے اور معلوم کر سکے کہ کیا تھور کا ہتھوڑا وہ تو نہیں چرا کر لے گئے۔ جوٹون ہائم میں لوکی کی ملاقات دیووں کے بادشاہ تھرائم سے ہوتی ہے۔ تھرائم واقعہ شیخی بگارنے لگتا ہے کہ ہتھوڑا وہی چرا کر لایا ہے اور اس نے اسے زمین کے نیچے 7 لیگ 21 میل کی گہرائی میں چھپا رکھا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے جب تک فریہا کو اس کی دلہن بنا کر اسے پیش نہیں کیا جاتا دیوتاؤں کو ہتھوڑا واپس نہیں ملے گا۔ صوفی: کیا تم اس معاملے کی اپنے ذہن میں تصویر بنا سکتی ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے نیک دیوتاؤں کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس میں کسی کے یرغمال بنائے جانے کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ دیووں نے دیوتاؤں کے انتہائی اہم دفاعی ہتھیار پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سراسر ناقابل قبول صورتحال ہے۔ جب تک تھور کا ہتھوڑا دیووں کے پاس رہتا ہے انہیں دیوتاؤں اور انسانوں پر کامل تسلط حاصل رہے گا۔ ہتھوڑے کے عوض وہ فریہا کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مطالبہ بھی اتنا ہی ناقابل قبول ہے۔ اگر دیوتا اپنی زرخیزی کی دیوی سے، وہ جو کہ ساری ذی حیات مخلوق کا تحفظ کرتی ہے، دستبردار ہو جاتے ہیں، کھیتوں اور میدانوں سے گھاس عنقا ہو جائے گی اور تمام دیوتا اور انسان فنا ہو جائیں گے۔ مذاکرات میں تعطل آ جاتا ہے۔ اسطورہ آگے چلتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوکی دیوتاؤں کے شہر اس گارڈ واپس آ جاتا ہے اور فریہا سے کہتا ہے عروسی ملبوسات پہن لو کیونکہ تمہیں افسوس صد افسوس دیووں کے بادشاہ کی سیاحت بیاہ کرنا ہے۔ فریہا غصے سے پھنکارنے لگتی ہے اور جواب دیتی ہے میری جوتی کرائے گی یہ بیاہ۔
لوگ کیا کہیں گے، یہی نہ کہ مجھے مردوں کا خبط ہو گیا ہے، اسی لیے اب دیو کے ساتھ شادی کرانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ تب دیوتا ہائم ڈل کو ایک نوکھا خیال سوجتا ہے۔ وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ دلہن کا لباس تھور پہن لے، اگر وہ اپنے بال بڑھا لے اور اپنے بلاؤز کے نیچے 2 پتھر باندھ لے، وہ بالکل عورت معلوم ہوگا۔ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تھور اس تجویز پر کسی خاص جوش و خروش کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر اسے تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا ہتھوڑا واپس حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ تھور عروسی لباس پہنائے جانے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ لوکی کو دلہن کی رفیقہ بنا دیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح میں تھور اور لوکی انسداد دہشت گردی کا اسکواڈ ہے۔ عورتوں کے بیس میں ان کا فریضہ دیووں کے گڑھ میں نقب لگانا اور تھور کا ہتھوڑا واپس لانا ہے۔ جب دیوتا جوٹن ہائم پہنچتے ہیں، دیو دعوت عروسی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ دعوت کے دوران میں دلہن یعنی تھور پورا بیل اور 8 سامن مچھلیاں کھا جاتی ہے۔ وہ بیئر کے 3 مشکیزیں بھی پی جاتی ہے۔ اس پر تھرائم حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ کمانڈوؤں کی صحیح شناخت تقریباً منکشف ہو جاتی ہے، لیکن لوکی صورتحال کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے فریہا کو جوٹن ہائم آنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ وہ پورا ہفتہ کھانا بھی نہ کھا سکی، اور یوں خطرہ ٹل جاتا ہے۔ جب تھرائم دلہن کا بوسہ لینے کے لیے نقاب سرکاتا ہے، وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ جاتا ہے کہ وہ تھور کی انگاروں کی مانند دہکتی آنکھوں میں جھانک رہا ہے۔ ایک بار پھر لوکی اپنا ہاتھ دکھاتا اور صورتحال سنبھالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دلہن شادی کے خیال پر اتنی دیوانی ہوئی جا رہی تھی کہ وہ پورا ہفتہ ڈنگ سے سو بھی نہ سکی۔ اس پر تھرائم حکم دیتا ہے کہ ہتھوڑا حاضر کیا جائے اور شادی کی رسم کے دوران میں دلہن کی گود میں رکھ دیا جائے۔ جب تھور کو ہتھوڑا پیش کیا جاتا ہے، وہ فلک شگاف کہا لگاتا ہے۔ پہلے تو وہ اس سے تھرائم کو ہلاک کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو ٹھکانے لگا دیتا ہے، اور یوں یرغمال بنائے جانے کے بھیانک معاملے کا انجام بخیر ہوتا ہے، اور تھور، جسے دیوتاؤں کا بیٹ مین یا جیمز بانڈ کہنا چاہیے، ایک بار پھر بدی کی قوتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ صوفی، جہاں تک استورے کا تعلق ہے وہ تو ختم ہوا، لیکن اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ یہ محض دل بہلانے کے لیے نہیں گڑھا گیا تھا۔ استورا کسی اور چیز کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک امکانی تشریح یہ ہے: جب کسی سال بارش نہ ہوتی، لوگ تو جی کرنے کی کوشش کرتے کہ آخر می کیوں نہیں برسا۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ دیووں نے تھور کا ہتھوڑا چرا لیا تھا؟ سال کے دوران میں موسم جس طرح بدلتے ہیں، استورے میں شاید ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سردیوں میں فطرت مر جاتی ہے کیونکہ تھور کا ہتھوڑا جوٹن ہائم پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسے واپس لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بہار بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ استوروں کے ذریعے لوگوں کو وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی جو عام طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن استورا محض توضیح و تشریح کا کام نہیں دیتا تھا۔ لوگ استورے سے وابستہ رسوم کی ادائیگی بھی کرتے تھے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب خشک سالی آتی تھی یا فصلیں خراب ہوتی تھی تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہوگا۔ یہی نہ کہ وہ استورے میں بیان کردہ واقعات ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے ہوں گے۔ شاید گاؤں کا کوئی مرد دلہن کا لباس پہن لیتا ہوگا، چھاتیوں کی جگہ پتھر رکھ لیے جاتے ہوں گے تاکہ دیووں سے ہتھوڑا واپس ہتھیایا جا سکے۔ بارش برسانے کے لیے لوگ اس قسم کی کارروائیوں سے کوئی نہ کوئی اقدام کرتے ہوں گے تاکہ ان کے کھیت سراب ہو سکیں اور ان میں فصلیں اگائی جا سکیں۔ لوگ فطرت کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کس طرح اپنے استوروں کو ڈرامائی شکل میں پیش کرتے تھے، اس کی لاتعداد مثالیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ملتی ہیں۔ اب تک ہم نے نورس ضمیات پر محض سرسری نظر ڈالی ہے، لیکن تھور اور اوڈن، فریر اور فریہا، ہوڈر اور بالڈر اور متعدد دیگر دیوتاؤں کے متعلق اتنے اساطیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اس قسم کے اساطیری تصورات کو دنیا بھر میں فروغ حاصل ہو رہا تھا کہ فلسفیوں نے ان میں دخل دینا شروع کر دیا۔ جب یونان میں فلسفے کی اولین صورت ارتقاء کے منازل طے کر رہی تھی، وہاں بھی دنیا کی اساطیری تصویر موجود تھی۔ یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں صدیوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی تھی۔ یونان میں بے شمار دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا۔ ان میں سے چند ایک کے نام: زیوس، دیوتاؤں کا دیوتا، افلاک کا حاکم اور متعدد دیوتاؤں اور انسانی سورماؤں کا باپ، اپالو، سورج، مستقبل بینی، موسیقی، شاعری اور طب کا دیوتا۔
ایتھن، دانش اور فنون کی دیوی، اسے اتھینا بھی کہا جاتا تھا۔ ہیرا، زیوس کی بہن اور اہلیہ۔ دیونوسوس یا باکوس، شراب و شباب کا دیوتا۔ اسکلیپیوس، اپالو کا بیٹا اور طب کا دیوتا۔ ہیراکلس یا ہرکولس، زیوس کا بیٹا اور غیر معمولی طاقت کا مالک۔ اور ہیفاسوتوس، آگ کا لنگڑا دیوتا تھے۔ یونانی اساطیر کا بیشتر حصہ تقریباً 700 سال قبل مسیح کے مشہور زمانہ شاعر ہومر اور ایک دوسرے نظم گو ہیسیود نے تحریر کیا تھا، اس سے بالکل نئی صورتحال وجود میں آ گئی۔ اب جب کہ اساطیر تحریری شکل میں سامنے تھے، ان پر بحث ممکن ہو گئی۔ ابتدائی یونانی فلسفیوں نے ہومر کی سنمیات کو آڑے ہاتھوں لیا، کیونکہ دیوتا فانی انسانوں سے کچھ زیادہ ہی مشابہ تھے اور بالکل انہی کی طرح انا پسند اور دغاباز تھے۔ پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ اساطیر محض انسانی تصورات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نقطہ نظر کی ترجمانی کرنے والوں میں ایک فلسفی زینوفانس تھا، جو تقریباً 570 سال قبل مسیح پیدا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا انسانوں نے دیوتا اپنی شبیہ کے مطابق تخلیق کر لیے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دیوتا بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں اور ہماری ہی طرح ان کے بھی اجسام، لباس اور زبانیں ہوتی ہیں۔ اہل حبشہ کا عقیدہ ہے کہ دیوتا سیاہ فام ہیں اور ان کی ناکیں چپٹی ہیں۔ اہل تھریس کا خیال تھا کہ ان کی آنکھیں نیلی اور بال سرخی مائل ہیں۔ اگر بیل، گھوڑے اور شیر دیوتاؤں کی تصویر کشی کر سکتے، وہ انہیں بیل، گھوڑے اور شیر بنا کر پیش کرتے۔ اس زمانے کے دوران میں خود یونان میں اور جنوبی اٹلی اور ایشیائے کوچک کے یونانی مقبوضات میں متعدد شہری ریاستوں کی بنیاد رکھی گئی، جہاں تمام جسمانی مشقت کے کام غلام کرتے تھے اور شہریوں کو اپنا وقت سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں میں صرف کرنے کی فرصت مل جاتی تھی۔ اس شہری ماحول میں لوگوں نے بالکل نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ کاملاً اپنی جانب سے ہر شہری یہ سوال اٹھا سکتا تھا کہ معاشرہ کس طرح منظم کیا جانا چاہیے۔ یوں افراد قدیم اساطیر کو بیچ میں لائے بغیر فلسفیانہ سوالات پوچھ سکتے تھے۔ اساطیری طرز فکر سے جو یہ نئی صورت ظہور میں آئی، اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اس کی اساس تجربے اور عقل پر رکھی گئی تھی۔ فطرت میں جو عمل کاریاں کار فرما ہیں، شروع کے یونانی فلسفیوں کا مقصد ان کی مفوق الفطرت نہیں بلکہ فطری توضیح دریافت کرنا تھا۔ صوفی اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر نکلی اور وسیع و عریض باغ میں بے مقصد گھومنے پھرنے لگی۔ اس نے جو کچھ اسکول میں بالخصوص سائنس کی کلاسوں میں پڑھا تھا، وہ اسے بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر وہ فطرت کے متعلق کچھ بھی جانے بغیر اس باغ میں بڑی پلی ہوتی، اس کے موسم بہار کے متعلق کیا احساسات ہوتے؟ ایک روز جو اچانک میںہ برسنے لگتا ہے، کیا وہ اس کی کوئی توضیح گھڑنے کی کوشش کرتی؟ یہ جو برف پڑتی ہے وہ کہاں جاتی ہے اور سورج صبح کو کیوں طلوع ہوتا ہے؟ کیا وہ ان چیزوں کے متعلق کوئی دو راز کا مفروضہ گھڑتی؟ ہاں، وہ یقیناً یہی کرتی اور وہ ایک خیالی کہانی کا تانا بانا بننے لگی۔ سرما نے دھرتی کو اپنی برفیلی گرفت میں جکڑ لیا تھا، کیونکہ بدکماش مورائٹ نے حسین و خوب روح شہزادی سکیٹا کو یک بستہ زندان میں اسیر کر دیا تھا۔ لیکن ایک صبح شجاع شہزادہ ابراؤٹو آیا اور اسے چھڑا کر لے گیا۔ سکیٹا اتنا خوش تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے اور وہ چراگاہوں میں ناچنے اور ایک نغمہ الاپنے لگی جو اس نے زندان کے مرطوب اور تاریک تہہ خانے میں ترتیب دیا تھا۔ دھرتی اور درخت اتنے متاثر ہوئے کہ ان پر تمام برف پگھل پگھل کر آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی، لیکن پھر سورج نکل آیا اور اس کی تمازت نے تمام آنسو خشک کر دی۔ پرندے سکیٹا کے گیت کی نکالی کر رہے تھے اور جب حسین و جمیل شہزادی نے اپنی سنہری زلفیں پیچھے گرائیں، اس کے بالوں کے چند لچھے دھرتی پر گر پڑے اور وہ کھیت کے پھول بن گئے۔ صوفی کو اپنی خوبصورت کہانی پسند آئی۔ موسم جس طرح بدلتے رہتے ہیں، اگر اسے اس کی اور کوئی توجیہ معلوم نہ ہوتی، اسے یقین ہونے لگا کہ وہ بالآخر اپنی ہی کہانی پر ایمان لے آتی۔ وہ سمجھ گئی کہ لوگوں کو ہمیشہ سے یہ جاننے کی خواہش رہی ہے کہ فطرت کس طرح کام کرتی ہے۔ اگر ان کے پاس اپنی اپنی توضیحات نہ ہوتی تو ان کے لیے شاید جینا دوبر ہو جاتا۔ اور انہوں نے یہ تمام اساطیر اس زمانے میں گڑھے جب سائنس نام کی کوئی چیز موجود نہیں